यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सोशल मीडिया पर, टेलीविजन पर आपने देखा एक लड़ाई चल रही है मुराद अली शाह वजीर आला सिंध और वफाकी वजीर अली जैदी साहब के दरमियान। ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में दोनों एक दूसरे को बदतमीज कह रहे हैं। मुराद अली शाह साहब ने अपना मौक़िफ़ रखा है, वो ये कहते हैं कि अली जैदी साहब को बात करने की तमीज़ नहीं है और वो मुझसे जवाब भी नहीं मांग सकते। अली जैदी साहब ने मुझसे बदतमीजी की है, उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को खत लिख के कहा है कि इनको तमीज़ सिखाई जाए। अली जैदी साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि मुराद अली शाह साहब जो हैं वो काम करना नहीं चाहते, और जो उन्होंने वज़ीर आज़म को खत लिखा है उसके जवाब में अली जैदी ने खत लिखा और खत लिखकर अली जैदी ने ये कहा है कि मुराद अली शाह साहब को यह भी तमीज़ नहीं है कि वज़ीर आज़म को मुखातिब कैसे करना है, खत में एक वफाकी वज़ीर के बारे में बात कैसे करनी है, और उन्होंने मामले पर अपना मौक़िफ़ दिया है। ये खत जो हैं ये लीक हुए हैं। अब उसके बाद इस मामले पर बात हो रही है कि दोनों में से बदतमीज कौन है। इस मामले पर बात हो रही है कि इजलास में क्या हुआ था। असल बात गोल हो रही है, जो अंदर की खबर है, जो असल मामला है वो गोल हो रहा है, उस पर बात नहीं हो रही है। यह फैसला किया जा रहा है कि मुराद अली शाह बदतमीज है या अली जैदी बदतमीज है। बदतमीजी किसने की है इस पर बात हो रही है। उस इजलास में क्या हुआ था ये मैंने कुछ दोस्तों से मालूम किया, ये मैं आपको बताऊंगा। और इस मामले में कसूरवार कौन है और असल चीज क्या गोल की जा रही है ये भी मैं आपके हवाले करता हूं। देखिए, मुराद अली शाह साहब ने खत लिखा। यह इजलास हुआ था 16 तारीख को, इस महीने की 16 तारीख को मुराद अली शाह साहब ने खत लिखा वजीर आजम इमरान खान साहब को, एक पेज का खत, और खत में उन्होंने 4-5 बातें की। एक उन्होंने ये की कि अली जैदी साहब ने मुझसे बदतमीजी की, उन्हें तमीज का मुजाहिरा करना चाहिए, हम सबको तमीज का मुजाहिरा करना चाहिए, हमें अपने बिहेवियर को ठीक रखना चाहिए, और जो ओहदा हमें मिला है पब्लिक ऑफिस उसका हमें पास रखना चाहिए। फिर वो ये कहते हैं कि जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है इसको ओवरसी करने के लिए जो कमेटी बनी थी, 3-3 मेंबर्स दोनों जानिब से, इस कमेटी में सितंबर 2020 जो 3 रुकन थे उनमें अली जैदी भी शामिल थे। हमने तमाम पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद कबूल किया। फिर वो ये कहते हैं कि कई इजलास हुए और नुक्ता नजर जो है वो तमीज के साथ पेश किया जाता है। अली जैदी साहब ने बहुत बदतमीजी की, बार बार की, हमने नजरअंदाज किया है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि अली जैदी साहब पहले भी करते रहे और एक्शन लें। वजीर आजम साहब से उन्होंने डिमांड की है कि एक्शन लें और तमीज सिखाएं। अली जैदी साहब ने एक जवाब दिया है और जवाब देकर कहा है कि मुराद अली शाह साहब जो हैं वो मगरूर हैं, हम कमेटी का हिस्सा हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है उसको ओवरसी करते हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान चले, काम हो, शहर कायद के लोगों के मसाइल हल हों। हम सवाल करते हैं और हम जो है वो जवाब मांगते हैं। उन्होंने कुछ चीजें याद कराई हैं। अब ये तो दोनों जानिब का मौक़िफ़ है। अली जैदी साहब ने 3 पेजेस का खत लिख दिया है वजीर आजम साहब को, मुराद अली शाह साहब ने 1 पेज का खत लिख दिया है, और उस इजलास के हवाले से बात हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ये कह रही है कि हमारे पास वीडियो है, हम दिखाएंगे कि अली जैदी साहब ने बदतमीजी की। अली जैदी साहब कह रहे हैं दिखा दें क्या बदतमीजी की, मैं बता देता हूं। तो एक मौक़िफ़ अली जैदी साहब का आ रहा है। जो असल चीज गायब हो रही है वो क्या है? देखें, ये कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान वजीर आजम इमरान खान साहब ने, सिंध हुकूमत ने जो मिलकर बनाया, वफाक ने बनाया, सिंध इसका हिस्सा बना, और फिर उसके बाद जो है इसमें इदारे शामिल हुए और कराची के लोगों के मसाइल हल किए जाएं, इसके लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक हुआ। क्यों बनाना पड़ा ये प्लान? ये प्लान बनाना पड़ा शहर कायद में हालिया बारिशों के बाद जो हाल हुआ उसकी वजह से। शहर कायद में बारिशें हुई, तबाहकुन बारिशें हुई, और उसके बाद हुकूमत सिंध की कारकर्दगी का पोल खुल गया। शहर कायद का जो बुरा हशर है, गलीज तरीन शहर बना हुआ शहर कायद, उस शहर का हशर और गंदा हो गया। शहर कायद नंगा होकर आ गया। हुकूमत सिंध का तमाम काम जो अब तक उन्होंने किया है पिछले 8 बरसों में, 10 बरसों में, और हुकूमत सिंध जो है वो बेनकाब हो गई। हुकूमत सिंध बेनकाब हो गई। कराची की कहा जाता है कि शहरी हुकूमत भी बेनकाब हो गई। तो कराची के शहरी जो हैं वो बेयारो मददगार देख रहे थे वफाक की जानिब। हुकूमत सिंध तो उनका मसला हल नहीं कर पा रही, मुसलसल हल नहीं कर पा रही। तो फिर इमरान खान साहब ने, हुकूमत सिंध ने, इदारों ने मिलकर कहा कि कराची के लोगों के मसाइल हल करने, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पे काम करते। प्लान बना, उसकी चीजें हमारे सामने, उस पर नहीं जाते। और उस सिलसिले में फिर एक चीज तय हुई।
وہ چیز تھی ایک لفظ، ایک ورڈ ہے، ڈیولوشن، اختیارات کی نچلی سطح تک تقسیم۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس ایک لفظ پہ عمل نہیں کرنا چاہتی۔ انہوں نے مراد علی شاہ صاحب کے اس ٹینیور میں نہیں کیا، اس سے پچھلے میں نہیں کیا، قائم علی شاہ صاحب کے ٹینیور میں انہوں نے عمل نہیں کیا، یہ مسلسل اس سے بھاگ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ کراچی میں مراد علی زیدی صاحب نے کیا کہا تھا، علی زیدی صاحب نے جو باتیں کی تھی پہلے میں وہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ علی زیدی صاحب نے کہا کہ جناب ہمیں ڈیولوشن کرنی ہے۔ لاہور میں مثال کے طور پر محکمہ ہے LWMC، لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، تو یہ لاہور کی مینجمنٹ کے انڈر ہے، LDA ہے، اسی طرح سے مختلف چیزیں ہیں۔ بڑے شہروں میں یہ تمام ادارے ہوتے ہیں اور شہری انتظامیہ کے ماتحت ہوتے ہیں۔ کراچی تو کئی صوبوں سے، کئی ملکوں کے صوبوں سے بڑا ہے کراچی، کئی ملکوں سے بڑا ہے کراچی۔ کراچی کو اختیار دینا ہوگا، یہ حکومت سندھ نے نہیں کیا۔ کراچی میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جو محکمہ ہے، کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ گزشتہ کچھ دنوں میں بارشوں کی وجہ سے جو کچرا ہے وہ رہا ہے، کراچی کے نالے رہے ہیں، لیکن کراچی میں جو ہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا محکمہ کراچی کی انتظامیہ کے انڈر نہیں ہے، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے۔ اب یہ جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے یہ پورے سندھ کے لیے کام کرے گی، کراچی کے لیے کام نہیں ہو رہا ہے، کراچی کو فوکس نہیں کیا جا رہا ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، اب جو تجاوزات کا مسئلہ ہے، نالوں کے ارد گرد تعمیرات کا مسئلہ ہے، اس کی جگہ اس کے علاوہ کئی جگہوں پر انہدام کا مسئلہ ہے، تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایک مسئلہ ہے وہاں پر۔ جو اختیارات کراچی کی انتظامیہ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ کام ہو، تو وہ صوبائی حکومت نے اپنے نیچے رکھے ہوئے ہیں اور وہ اختیارات نچلی سطح تک نہیں دیے جا رہے۔ آپ دیکھیے کہ MQM وسیم اختر میئر رہے اور مسلسل روتے رہے کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ MQM عدالت میں مسلسل کھڑی رہی کہ جناب اختیارات جو ہیں وہ دیے جائیں، نہیں ہوا۔ بلدیاتی حکومتوں کے انتخابات سپریم کورٹ کو لڑ کر ان لوگوں سے کروانے پڑے۔ خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کی جماعت جو بلدیاتی نظام لے کر آئی، اس بلدیاتی نظام کی وجہ سے جو ڈیلیوری تھی، دوبارہ پہلے سے زیادہ ووٹ ملے تھے۔ اس بار اس حکومت کی کارکردگی کے مسائل ہیں، یہ مسائل 5 سال بعد عوام اپنے ووٹ سے طے کریں گے کہ حل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ لیکن حکومت سندھ، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، میں خود شہر قائد کا باسی ہونے کے ناطے ان چیزوں کا عینی شاہد ہوں، میں اسے اندر سے جانتا ہوں، یہ نئی کام کر رہے۔ کراچی سے پورے ملک کے لیے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، کراچی سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، کراچی میں مسلسل اربنائزیشن ہو رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، کراچی مال کماتا ہے اور یہ لوگ جو ہیں اس مال کو لگاتے ہیں کراچی پر نہیں، اندرون سندھ پر بھی نہیں، اور پھر اس کے بعد آپ حال دیکھیے اندرون سندھ کا، کراچی کا، وہ مال کہاں جاتا ہے اس کا جواب بھی یہ نہیں دیتے۔ تو شہر قائد کا حال برا ہے، اندرون سندھ کا حال برا ہے، اندرون سندھ سے یہ لوگ ووٹ لے لیتے ہیں، ووٹ ان کے پاس ہے اندرون سندھ کا، شہری سندھ کا ووٹ ان کے پاس نہیں ہے۔ شہری سندھ کا ووٹ PTI کے پاس ہے اور MQM کے پاس ہے، شہری سندھ کی اکثریت ان کے پاس ہے، لیکن یہ لوگ اندرون سندھ کا ووٹ لے کر جو سب سے بڑا مرکز ہے ریونیو کا، آبادی کا، اس پر حکمرانی کرتے ہیں اور اس کے مسائل حل نہیں کرتے، ڈیولوشن نہیں کرتے، اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہیں کرتے۔ اس کی بڑی آسان اور سادہ مثال ہے، سب کو سمجھ میں آنے والی مثال، اور وہ مثال ہے مصطفیٰ کمال۔ کیا مصطفیٰ کمال میں کوئی کمال تھا؟ مصطفیٰ کمال بھی ایک انڈیویجول تھا اور پھر وسیم اختر بھی ایک انڈیویجول تھا۔ مصطفیٰ کمال نے زیادہ محنت کی ہوگی، لیکن فرق کیا تھا؟ مصطفیٰ کمال کے پاس اختیارات تھے، جنرل پرویز مشرف نے اختیارات دیے تھے، فنڈز دیے تھے اور آزادی دی تھی کام کرنے کی، مصطفیٰ کمال نے ڈیلیور کیا تھا۔ اس کے بعد اب بھی میئر MQM کا ہی تھا، وسیم اختر بھی، لیکن مصطفیٰ کمال نے ڈیلیور کیا، وسیم اختر نے ڈیلیور نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اب MQM کانسٹنٹ فیکٹر ہے، پہلے بھی MQM تھی، اب بھی MQM ہے، مگر اب جو تبدیلی ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ پچھلے 10-12 برسوں میں تبدیلی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت مشرف دور میں یہ مسائل نہیں تھے، بہت تیز ترقی ہوئی تھی، نعمت اللہ خان کے دور میں یہ مسائل نہیں تھے، شہر قائد میں بہت کام ہوا تھا، مصطفیٰ کمال سے زیادہ کام ہوا تھا۔ اب مسئلہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، یہ ہے چینج۔ وہ چیزیں کانسٹنٹ تھی، کام ہو رہا تھا، یہ آ گئے ہیں کام نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ تمام محکموں پر بیٹھ گئے، یہ فائلوں پر بیٹھ گئے، یہ اختیارات پر بیٹھ گئے،
اور یہ ڈیوولوشن نہیں کر رہے. اجلاس میں کیا ہوا میں نے آپ سے کہا تھا میں بتاؤں گا. ایک تو علی زیدی صاحب ہیں جنہوں نے اپنے خط میں بھی لکھا ہے کہ انہوں نے مراد علی شاہ صاحب سے کہی کیا بات. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جناب ڈیوولوشن کرنی ہے, ہم بار بار اجلاس میں بیٹھتے ہیں, 2-2.5 ہفتے میں ایک اجلاس ہوتا ہے, ہم بیٹھتے ہیں پروگریس کا جائزہ لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جناب ڈیوولوشن کریں. آپ کہتے ہیں کر رہے ہیں, اس پر پروگریس ہو رہی ہے, اس پر کام کر رہے ہیں, لیکن ڈیوولوشن نہیں ہو رہی. ڈیوولوشن نہیں ہوگی تو کام بھی نہیں ہوگا. آپ یہ کیوں نہیں کر رہے؟ مراد علی شاہ صاحب نے کہا, علی زیدی صاحب نے کہا جناب اس کو منٹس کا حصہ بنا لیں, لکھ لیں کہ یہ آپ کب کریں گے. کیونکہ مراد علی شاہ صاحب ہر بار کی طرح اب بھی کہہ رہے تھے کر رہے ہیں, کریں گے. تو انہوں نے کہا جناب لکھ دیں منٹس میں کب کریں گے. علی زیدی جواب چاہتے تھے, انہوں نے کہا جناب منٹس میں لکھ دیں, میٹنگ منٹس میں لکھ کر دے دیں کہ کب کریں گے. مراد علی شاہ صاحب نے کہا میں آپ کو آنسریبل تو نہیں ہوں. انہوں نے کہا جناب آپ ڈیوولوشن کرنی ہے آپ کو, آپ کر دیں, آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ کب کریں گے. مراد علی شاہ صاحب نے کہا نہیں جناب میں آپ کو آنسریبل نہیں ہوں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا جناب میں اس کمیٹی میں وفاق کی نمائندگی کر رہا ہوں, میں شہر قائد کا MNA ہوں اور یہ کمیٹی اوورسی کرنے کے لیے بنائی گئی ہے, تو بتا دیں نا ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ. انہوں نے کہا میں آپ کو نہیں بتا رہا, میں آنسریبل نہیں ہوں. یہ ہوا جو بتا رہے ہیں علی زیدی صاحب. اب میں نے کچھ دوستوں سے جہاں سے خبر نکل سکتی ہے وہاں سے ان سے پوچھا, علی زیدی صاحب نے یہ بات تو 3 بار کی. انہوں نے یہ کہا کہ منٹس میں شامل کریں, لکھ کر بتا دیں کہ کب آپ ڈیوولوشن کریں گے, اس کے لیے پروگریس کب کریں گے. یہ 3 بار انہوں نے یہ بات کی. علی زیدی صاحب نے کہا میں جھک مارنے تو نہیں آتا یہاں پہ. انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر آئے ہیں وفاق کی نمائندگی کر رہے ہیں, کراچی کے لوگوں کے مسائل حل کرنے, اور یہ اتنی بڑی کمیٹی بنی ہے, اس میں اداروں کے لوگ ہیں, افواج کے لوگ ہیں, اس میں FWO کے لوگ ہیں, یہ تمام جو بیوروکریسی ہے یہ شامل ہے اس پہ. تو یہ جناب کام کرنا ہے آپ کو, یہ کام آپ کریں گے تو یہ کریں. یعنی اس میں اسد عمر صاحب ہیں وفاق کی جانب سے, امین الحق صاحب ہیں MQM کی طرف سے, علی زیدی صاحب ہیں, اور وہاں سے مراد علی شاہ صاحب ہیں, ناصر حسین شاہ صاحب ہیں, سعید غنی صاحب ہیں. تو انہوں نے کہا جناب یہ ہم اوورسی کرنے کے لیے بیٹھے نا, اس کو کریں, یہ آپ کے کرنے کا کام ہے. تو میں آنسریبل نہیں ہوں. علی زیدی صاحب نے ایک اور جملہ کہا, میں اسی شہر کا الیکٹڈ ممبر ہوں, اس کے مسائل کے حل کے لیے کام کر رہا ہوں, کریں. علی زیدی صاحب نے ایک جملہ اور کہا, ابھی کچھ بحث ہوتی ہوئی, تیز آواز میں گفتگو ہے. علی زیدی صاحب نے کہا کہ آپ دنیا کو بے وقوف بنا لیں گے, مجھے نہیں بنا سکتے. اب یہ تمام کیس ہے. فرق ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہلے کارکردگی تھی, پہلے رزلٹ تھا. مصطفیٰ کمال کے دور میں کراچی کچرے کا ڈھیر نہیں تھا, کام ہوا تھا. نعمت اللہ کے دور میں مصطفیٰ کمال سے زیادہ کام ہوا تھا, کراچی کچرے کا ڈھیر نہیں تھا. یہ لوگ آ گئے, بلدیاتی انتخابات نہیں کروائے ان لوگوں نے, پھر مر مر کے سپریم کورٹ نے ان کو پکڑ کے ہلا کے جھنجھوڑ کے ان سے بلدیاتی انتخابات کروائے, تو ایسا بلدیاتی نظام لے کر آئے جس پر MQM جو شہر میں سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے وہ ان سے پہلے دن سے لڑتی رہی. لیکن عدالت چلے گئے, انہوں نے اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہیں کیے, ایک لنگڑا لولا بلدیاتی نظام انہوں نے دیا, ڈیوولوشن نہیں کی. اور پھر اس کے بعد ہمارے سامنے نتیجہ ہے کہ شہر قائد کا یہ حال ہے. فنڈز بھی نہیں ہیں, اختیارات بھی نہیں ہیں, اداروں کی نگرانی بھی اس شخص کے پاس نہیں ہے, اس شہر کے پاس نہیں ہے جس کے یہ مسائل ہیں, اس شخص کے پاس نہیں ہے جس کو یہ ڈیلیور کرنا ہے. اور یہ اب بھی نہیں کر رہے, کیونکہ یہ کر دیں گے تو یہ کمزور ہو جائیں گے. اور یہیں سے تمام کا تمام جو جاننے والے ہیں کراچی کے, وہ کہتے ہیں کہ مال بنتا ہے, اور اس پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہوگا تو یہ جو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان ہے یہ بھی ڈیلیور نہیں کرے گا. عمران خان صاحب کی جو حکومت نے, وفاق نے مل کر حکومت سندھ سے یہ کوشش کی ہے, یہ کوشش بھی کامیاب نہیں ہوگی, اور شہر قائد کے لوگوں کے مسائل بالکل اسی طرح سے جوں کے توں رہیں گے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ولنگنس اس میں زیرو ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو.